बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम है यौम पाकिस्तान यानी 23 मार्च के हवाले से, जो हम हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। और इसका पस मंज़र ये है कि 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में मंजूर की जाने वाली करारदाद, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसके बाद 7 साल के कलील अरसे में हम एक बिल्कुल अलहदा रियासत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। नज़रिया पाकिस्तान है क्या और इसका नज़रिया इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, ये हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद गांधी, जो कि ना सिर्फ इस्लामियात पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं बल्कि पाकिस्तानियात पे भी इनकी बहुत गहरी निगाह है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, नज़रिया पाकिस्तान आपकी नज़र में है क्या? पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत के तौर पर वजूद में आया था और जमहूरियत के हक़ में आलमी इनकलाब उससे पहले बर्पा हो चुका था। सही। मुसलमानों का मसला क्या था? वो मुत्ताहिदा हिंदुस्तान में सदियों से रह रहे थे, उनकी हुकूमत कायम थी, उन्होंने कमो बेश 1000 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आज जब अंग्रेज़ आए और जमहूरी इनकलाब दुनिया में बर्पा हो गया और अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब वो इस मुल्क को छोड़ कर जाएंगे, उसके अवामिल क्या थे वो इस वक्त मौज़ूए बहस नहीं है। तहरीकात ने उसमें क्या किरदार अदा किया, लीडरशिप ने क्या किरदार अदा किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या किरदार था, वो भी हमारा मौजू नहीं है। बहरहाल वो वक्त आ गया कि जब ये फ़ैसला कर लिया गया कि अब हिंदुस्तान को खाली करके अंग्रेज़ चले जाएंगे। जब उन्होंने जाने का फ़ैसला कर लिया तो ये सवाल पैदा हुआ कि वो इक़्तिदार किसको मुंतकिल करेंगे। हिंदुस्तान में एक हादसा हो चुका था। वो हादसा ये था कि बहादुर शाह ज़फ़र को जलावतन कर दिया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। जंग आज़ादी के नतीजे में ये हादसा हो गया। अगर ये हादसा ना होता तो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ आइनी तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र को हुक्मरान मानकर हुकूमत कर रहे होते या उसकी औलाद को हुक्मरान मान के हुकूमत कर रहे होते, तो फिर वो उन्हीं को मुंतकिल करते। हिंदुस्तान में भी अगर आप गौर करें तो ऐसा ही हुआ, जो रियासतें थीं उनको नहीं छेड़ा गया था, रियासतों के हुक्मरानों ही को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। बहादुर शाह ज़फ़र नहीं थे, उनकी औलाद नहीं थी, बरतानवी हिंद वजूद में आ चुका था, रियासतों में से भी बहुत सी रियासतों को अंग्रेज़ों ने बराह रास्त अपनी अमलदारी में ले दिया था। सूरत हाल ये थी कि एक सियासी तहरीक बर्पा हुई, हिंदुओं की और मुसलमानों की एक नई क़यादत वजूद में आ गई। जमहूरी इनकलाब ने बर्पा होकर अक्सरियत की बुनियाद पर हुक्मरानी के उसूल को मुस्तहकम कर दिया। ये सारी चीज़ें चूँकि पस मंज़र में मौजूद थीं, तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि जब यहाँ हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल होने के बाद हुकूमत कायम होगी तो इस हुकूमत में अक्सरियत को गैर मामूली गलबा हासिल हो जाएगा और अक्सरियत यकीनन हिंदुओं की है। ये वो चीज़ है कि जिसने मुसलमानों के अंदर ये एहसास पैदा किया और उनकी लीडरशिप में ये एहसास पैदा किया कि वो आज़ादी के बाद अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। चुनांचे इब्तदा में जितने आपके बड़े लीडर हैं, ये सब मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही को अपना आदर्श और अपना नस्ब-ए-ऐन समझते थे। ख़ुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई थे। बिल्कुल, उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब मुसलमानों ने अपने हुकूक का मुतालबा करना शुरू हुआ तो जो फराखी होनी चाहिए थी हिंदुओं के दिलो दिमाग में या उसकी लीडरशिप के यहाँ, बदकिस्मती से वो नहीं पैदा हो सकी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। बेशुमार अवामिल है, यानी वो अगर हम उसका तजिया करें तो एक पूरी तारीख़ को दोहराने के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर उस मौके पर हिंदुओं की क़यादत बसीरत से काम लेती, मुसलमानों के साथ फ़राख दिलाना सलूक करती और जो मुतालबात किए जा रहे थे उन पर कुछ ले और देकर मामला कर लेती, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। लेकिन मामलात ऐसे नहीं हो सके। चुनांचे दो नुक्ता नज़र पैदा हो गए। एक नुक्ता नज़र वो था जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लोगों के सामने पेश कर रहे थे और एक हैसियत से इस नुक्ता नज़र को उनकी क़यादत हासिल थी। वो नुक्ता नज़र ये था कि जो भी हो, हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहना चाहिए, ये हमारी मीरास है, हमने यहाँ सदियों तक हुकूमत की है, हम यहाँ 1 2 4 नहीं, कोई मामूली अक़लियत नहीं, हम यहाँ की बहुत बड़ी कौम है और जितना इस सरज़मीन पर हिंदुओं का हक़ है उतना ही मुसलमानों का भी हक़ है और दूसरी अक़वाम का भी हक़ है। चुनांचे हमें यहाँ पूरी अज़ीमत के साथ और इस्तकामत के साथ खड़े रहना चाहिए, इनके साथ मामला करना चाहिए और एक जमहूरी हुकूमत में अपने लिए वो हुकूक हासिल करने चाहिए जो हुकूक दुनिया भर में मुसल्लमा तौर पर है, वो ये हो जाएंगे। इस वक्त हम इब्तिदा करते हैं। दूसरा नुक्ता नज़र उस लीडरशिप का था जो हिंदुओं के इस रवैये से ये महसूस कर रही थी कि हमारे साथ बाद में भी अच्छा सलूक नहीं होगा। चुनांचे क्या ये बेहतर ना होगा कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ जमहूरी उसूल पर उनकी आज़ाद हुकूमतें कायम कर दी जाएँ। इस मुतालबे की इब्तिदा भी यहाँ से नहीं हुई। इब्तिदा में यही चीज़ पेश नज़र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन रियासतों को या सूबों को हुकूक हासिल हो जाए
حقوق کے بہت سے فارمولے پیش کیے گئے، لیکن اس کو بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ آخر الامر پھر قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو ایک آزاد ملک حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ آخری فیصلہ تھا۔ آپ کے یہ علم میں ہے کہ بالکل آخر میں آ کر بھی کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا گیا تھا، بالکل، یعنی وہ متحدہ ہندوستانی میں کچھ حقوق اور تحفظات کے ساتھ رہنے کی ایک کوشش تھی۔ تو مسلمانوں کی قیادت نے اس معاملے میں قطعی طور پر کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، اپنے حقوق پیش کیے، ان کو سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے رکھا، مطالبات کو ان میں سامنے رکھا۔ مطالبات جو کچھ بھی ہو سکتے تھے ان پر گفتگو کرنے کے لیے تیار رہی، لیکن جب پے در پے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا تو پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ مجبوراً جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ظاہر ہے یہ تقسیم کس بنیاد پر ہوئی؟ یہ تقسیم اس بنیاد پر ہوئی کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت، مثلا آپ اگر یہ کہتے کہ یہاں پر سندھیوں کی اکثریت ہے یا یہ کہتے ہیں بنگالیوں کی اکثریت ہے، تو پھر تو یہ نسلی قومیت کی بنیاد پر ملک بنتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ نے کہا مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل شناخت اب زیر بحث آ جائے گی۔ وہ اصل شناخت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ صحیح۔ تو اصل میں اسلام کا تعلق اس سے اس طرح پیدا ہوا، اور یہ فطری تعلق ہے، یعنی اس کو کبھی بھی اس طرح موضوع نہیں بنایا گیا، بلکہ نظریہ پاکستان کی اس طرح بھی کبھی استعمال نہیں کی گئی۔ ایک سادہ بات ہے جس کو لوگ سادگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے متحدہ ہندوستان میں رہنے کی کوشش کی، ہماری قیادت متحدہ ہندوستان میں اتحاد کی سفیر تھی، ہم نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ وہ لوگ ان حقائق کو تسلیم کر لیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ کوشش آخری مرحلے تک کی گئی ہے۔ آخری مرحلے میں بھی جب کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا گیا تو دوسری جانب سے غلط رویہ اختیار کیا گیا۔ اصل میں یہ غلط رویے ہے کہ جس میں کوئی چارہ اس کے سوا باقی نہیں رہا کہ پھر یہ مطالبہ پیش کر دیا۔ پاکستان تو اصل میں ہندوؤں نے بنایا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی قیادت تو اپنی میراث کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں ادھر بھی مسلمان بستے ہیں جو رہ جائیں گے، اور جو رہ جائیں گے وہاں پہ، اور جن کے لیے ہم کوئی الگ وطن نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر یہ بہتر سمجھا کہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے بالکل ہیں۔ صحیح، میں لیکن نے عرض اس کیا وقت کہ کوئی اور صورتحال ہم کوئی اور adopt کر نہیں صورتحال سکتے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت کے نزدیک جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت تھی وہ باقی نہیں رہی، اور مسلمانوں کی قیادت میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل تھی، بتدریج مسلمانوں کا اعتماد قائد اعظم محمد علی جناح کو حاصل ہوتا چلا گیا، اور اس معاملے میں پھر دو رائے نہیں رہی کہ مسلمانوں کی پوری عصبیت قائد اعظم کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ صورتحال تھی جس میں قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس قائد اعظم کے فیصلے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے مسلمانوں کو تفویض فرما دی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ 23 مارچ کا خصوصی پروگرام ہے۔ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام۔ غامدی صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم اپنی میراث کو نہ چھوڑیں، ہم یونائٹڈ انڈیا کی فیور میں آخری وقت تک تھے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا تو اس میں ان کے یہ الفاظ تھے کہ وی وانٹ مسلم انڈیا ود ان انڈیا ود اور وداؤٹ برٹش رول، یعنی کہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے علاقے آپ الگ کر دیں۔ لیکن ٹو نیشن تھیوری یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو سر سید احمد خان نے پیش کی۔ اگر سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری اسلام کی بنیاد پر نہیں پیش کی تھی، اور آپ کے کہنے کے مطابق اسلام کا کانسیپٹ بہت دیر میں ہمارے قریب آیا جب ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ریویل کرنا پڑا، تو پھر ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد کیا تھی؟ نہیں دیکھیے، میں نے یہ عرض نہیں کیا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس وقت آپ کو الگ ہونے کے لیے مسلمانوں کی بنیاد پر کچھ علاقوں کا مطالبہ کرنا پڑا، صحیح، تو اس وقت اسلام مسلمانوں کی شناخت کی حیثیت سے نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ صحیح۔ جہاں تک مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے، وہ تو سر سید احمد کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دو الگ قومیں بن چکی تھیں۔ اس لیے کہ جب آپ ایمان کی حیثیت قبول کر لیتے ہیں اور یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کے مقابلے میں ایک دوسری قوم ہوگی جو اللہ کو نہیں ماننے والی، یا مثال کے طور پر سب اللہ کو ماننے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں، تو یہاں بھی آپ کی علیحدگی ہو جائے گی۔ تو مسلمان اپنی ایک الگ شناخت تو ازل سے رکھتے تھے اور ایک الگ قومیت بھی اپنی رکھتے تھے، لیکن الگ مملکت کا جو تقاضا تھا وہ 1940 کے قریب وہ تھا، اس وقت سامنے آیا، اور اس تقاضے کے ساتھ اسلام کا وابستہ ہونا در حقیقت اس بنیاد پر ہوا کہ جن علاقوں میں آپ یہ مطالبہ کر رہے تھے ان میں آپ کی اکثریت کی بنیاد مسلمان ہونا تھا۔ ٹھیک، یعنی وہ سندھی ہونا یا بنگالی ہونا یا بلوچی ہونا نہیں تھا یا بنگالی ہونا نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو جب آپ مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پر ایک ملک کا مطالبہ کرتے ہیں تو مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے جو رنگ و نسل کی بنیاد پر بنی ہے، وہ اپنی مذہبی شناخت کی بنیاد پر بنی ہے۔ جب مذہبی شناخت کی بنیاد پر وہ قوم بنی ہے تو اسلام زیر بحث آئے گا، یعنی اسلام اسی حیثیت سے زیر بحث آیا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہبی حکومت کے لیے کوئی تحریک چلائی گئی تھی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلائی گئی اور بتدریج وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی اکثریت پر مبنی علاقوں کو ایک الگ ملک کی شکل دے دی جائے۔ یہ تدریجی ارتقاء ہے۔ اس تدریجی ارتقاء کا جو مرحلہ، آخری مرحلہ پیدا ہوا، وہ اصل میں جب پیدا ہوا تو مسلمانوں کی بنیاد پر اب ادھر ہی الگ ہوئے، مسلمانوں کی بنیاد پر ادھر الگ ہوئے، یعنی مشرقی پاکستان میں بھی، مغربی پاکستان میں بھی۔ اب اسلام زیر بحث آئے گا، آپ سے آپ زیر بحث اب تو آئے گا ہی آئے گا۔ تو یہ اس کا فطری نتیجہ ہے۔ اچھا گاندھی صاحب، قائد اعظم کی پرسنالٹی بہت زیر بحث آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت پرو برٹش تھے، اب اس کو آپ کسی بھی طرح انٹرپریٹ کر لیں، ایک لانگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ سیکولر تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا اور بطور اصطلاح انہوں نے کبھی اس کو اپنے نظریے کی حیثیت سے بیان بھی نہیں کیا۔ یہ آپ ان کی تقریریں پڑھ لیں، ان کی تحریریں دیکھ لیں۔ میرے نزدیک قائد اعظم بنیادی طور پر ایک جمہوریت پسند لیڈر تھے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمہوریت کے حق میں جو انقلاب برپا ہوا، یعنی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، عمارتیں اور سلطانی اس طرح کے تصورات دم توڑ رہے تھے، سلطانی جمہور جس کو اقبال کہتا ہے اس کا زمانہ آ گیا تھا۔ قائد اعظم جمہوری ریاست اور جمہوری تخیلات کی بنیاد ہی پر سب کچھ کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی ایک الگ مملکت بن جائے، تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان چونکہ یہاں اکثریت رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آدرش کے مطابق، اپنے نسب العین کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کا سادہ تصور تھا۔ وہ اس مملکت کو ایک ڈیموکریٹک مملکت بنانا چاہتے تھے، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اکثریت کے نہاب سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ میرے نزدیک قائد اعظم نے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی۔ اچھا گاندھی صاحب، جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو ایک تو یہ کہ جب ہم نے اسلام کہہ دیا تو اسلام میں خود بہت سارے کانسیپٹس انہیرنٹ ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کے ماڈل کو اس وقت فالو کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کے جمہوری نظام کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے کوئی جمہوری نظام نہیں دیا، جو اصول اسلام نے وضع کیے جمہوریت کا تصور دیا ہے۔ صحیح۔ یعنی حکومت قائم کرنے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کسی خاندان کی ہوگی، کیا کسی فاتح کی فتح کی بنیاد پر قائم کی جائے گی، کیا بندوق کو حکومت کرنے کا حق ہوگا، کیا مسلمانوں کے علماء مثال کے طور پر حکومت کریں گے، کیا کوئی پاپائیت وجود میں آئے گی، کیا آسمان سے کوئی خلیفہ نازل ہوگا؟ یہ مختلف تصورات ہیں۔ صحیح۔ اسلام نے جو تصور دیا وہ یہ تھا کہ نہیں، لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوری اصول پر آپ کے نظریے کی بنیاد ہے۔ اور لوگوں سے مراد اکثریت ہے؟ ظاہر ہے کہ جب لوگ فیصلہ کریں گے تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ صحیح۔ یعنی جس وقت آپ یہ کہتے ہیں صحیح۔ کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ یہ 10 آدمیوں نے مل کے کرنا ہے، صحیح۔ تو 10 آدمیوں میں اتفاق ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، اختلاف ہوگا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ اصل میں اکثریت کی رائے یہ لوگوں کو فیصلے کا اختیار ہے، اس کی کرولری ہے۔ آپ اس کو مانیں گے تو یہ آپ سے آپ نکل آئے گی۔ چنانچہ قرآن نے جب یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی باہمی رائے پر مبنی ہوگا، تو اس طرح اس نے اعلان کر دیا کہ اب کسی فرد کو، کسی خاندان کو، کسی پوپ کو یہاں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ تو جمہوری اصول کو جمہوری نظام میں بدلنے کا کام مغرب نے کیا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، مغرب نے کیا ہے اور اس ماڈل انہوں نے بنایا، اس کے مختلف ماڈل بنائے ہیں۔ اب ان ماڈلز ہی کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ ماڈل سر تسر کفر و شرک ہے، یا یہ کہیے کہ اس میں شیطنت آ گئی ہے۔ وہ ماڈل اپنے اندر خیر بھی رکھتے ہیں، شر بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ انسانی کاموں میں ہوتا ہے۔ ہمیں ان ماڈلز ہی کو اپنانا ہوگا اور پھر ان کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو دور کرنی ہوگی، کوئی بہتری ہم پیدا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اٹس ونس اگین ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں 23 مارچ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں اور میرے ساتھ گاندھی صاحب موجود ہیں۔ گاندھی صاحب، اکثریت تو غلط فیصلے بھی کر سکتی ہے۔ مثلاً ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شعور نہیں ہے اس چیز کا، اس چیز کا۔ جب آپ ایسے لوگوں کو جو کہ مس لیڈنگ کنڈیشن میں ہیں، جن کو لیڈرشپ صحیح نہیں ملی ہوئی، جن کو ابھی خود فیصلے کرنے میں مشکل ہے کہ ان کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جب ان سے آپ فیصلے لے کر، جب ان سے ووٹ لے کر آپ چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ غلط نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا آپ ان کو حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں اور ان کے شعور کو بلند کرنے کا کام کریں گے، اور یا آسمان سے کوئی آدمی نازل کریں گے جو فیصلے کریں۔ اس لیے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار یا لوگوں کے پاس ہوگا اور یا کسی ایسی اتھارٹی کے پاس ہوگا جس کے پاس پھر کوئی اور سند ہو۔ وہ سند پیغمبروں کے پاس تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ہے تو بتایا جائے کس کے پاس۔ کچھ سلیم العقل، کچھ صاحب دماغ لوگ اگر سلیکٹ کر لیے جائیں کہ اس سوسائٹی میں یہ کافی سمجھدار لوگ ہیں اور یہ لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، کون کرے گا؟ دیکھیے، پھر لوگوں ہی نے انتخاب کرنا ہے۔ چنانچہ جمہوریت کا اصول یہی ہے
کہ لوگ اپنے اندر سے صاحب الرائے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کے منتخب نمائندے نظم ریاست کو چلاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمام عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے فیصلے کریں، یہ فیصلے ہمیشہ بالواسطہ ہوتے ہیں، یعنی عوام اعتماد کرتے ہیں لوگوں پر اور پھر ان کے نمائندے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا تو ضرور بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا نظریہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ رہا ہے دنیا کے اندر، پھر اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اب کیسے معلوم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادر ہو گیا، ان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد یہ معاملہ اب انسانوں کے اوپر ہے۔ تو انسانوں کو جب فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ان کے شعور کا ماتم نہیں کرنا ہوگا، ان کے شعور کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جتنا شعور بہتر ہو جائے گا اتنی اچھی حکومت۔ اچھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بتدریج ہو سکتا ہے 2 دفعہ 4 دفعہ عوام کا فیصلہ غلط ہو، لیکن بتدریج وہ لرن کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آپ اس قریب پہنچ جائیں گے اس نقطے کے جہاں آپ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، جمہوریت میں جب بار بار آپ عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکالمے کی فضا پیدا کی ہے، آپ نے ابلاغ کے ذرائع کو آزاد کیے، آپ نے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں، کوئی شخص کسی کا راستہ بند نہیں کر رہا ہے، ہر شخص لوگوں کی تربیت کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ سارے بے شعور لوگ نہیں ہوتے، لوگوں کی اکثریت بے شک اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر دانشور پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ قبائلی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، اعلیٰ درجے کے دانشور، اعلیٰ درجے کے اہل علم پیدا ہوتے ہیں، ان کو آپ موقع دیں کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کر سکیں، اس کے شعور کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ مواقع دور جدید میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر پیدا کر دیے ہیں۔ یعنی اب تو ہم یہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پوری قوم کے ساتھ، بلکہ اس کے بیڈ روم میں پہنچ کر اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ان ذرائع کو استعمال کر کے اپنی قوم کو آپ ایجوکیٹ کریں، تو جتنا اس کا شعور بہتر ہوگا۔ ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اصل میں خوابوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہونا ہو، حکومت اسلامی ہونی چاہیے، صحیح، لوگوں میں اسلام کا شعور ہونا ہو، حکومت خلفائے راشدین کی حکومت بن جانا چاہیے۔ یہ خلاف فطرت ہے۔ اصل میں جیسی قوم ہوگی اسی کے بقدر آپ کی حکومت بھی آئے گی۔ بلکہ قرآن مجید میں جو اولو الامر منکم کا ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگوں میں سے ہی وہ لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ لوگوں کو اپنے لیے حکمران منتخب کرنے ہیں تو لوگوں کے اندر جتنا شعور ہوگا، جتنا وہ چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جتنے وہ نظریاتی تشخص کو اہمیت دینے والے ہوں گے، اسی کے لحاظ سے لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ ہم اصل میں ایک کام کر لیتے ہیں کہ جمہوریت کو بطور اصول ہم نے مان لیا، لیکن قوم کی تربیت کرنی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور قوم کی تربیت کو مسئلہ بنانا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، یہ دانشور بھی کرتے ہیں، یہ ذرائع ابلاغ بھی کرتے ہیں، یہ علماء بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو پیدا اس لیے کرتے ہیں، جو اس کیپیسٹی میں ہے یہ ان کا فرض بنتا ہے، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ آپ کے پاس مسجدیں ہیں، آپ کے پاس مدرسے ہیں، آپ کے پاس اخبار ہیں، آپ کے پاس ریڈیو ہے، آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے۔ آخر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ لوگوں کے شعور کو بہتر کیا جائے۔ اچھا غامدی صاحب، ہم بڑا شور مچاتے ہیں، ٹیکسٹ بکس میں بچپن سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہندوؤں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بڑے مظلوم تھے اور وہ بڑے ظالم تھے، ہم نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ تاریخ کا یہ بڑا المیہ ہے کہ اس میں ہمیشہ یک طرفہ مواد شامل کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان میں بیٹھ کے تاریخ پڑھیں تو وہ ایک دوسری داستان سنائے گی، پاکستان میں بیٹھ کے پڑھیں تو ایک دوسری داستان سنائے گی۔ اصل میں یہی وہ المیہ ہے جو ہماری قوم کا المیہ بن گیا۔ مذہب میں بھی یہی ہوا ہے، تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے کہ ہم حقائق کا اعتراف کریں، کسی کو پیغمبر نہ بنائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غلطی کی ہے تو اس پر بھی تنقید ہوگی، اور ان کی کسی رائے کی صحت ثابت ہو گئی ہے تو اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم ہے۔ جس طرح ایک آدمی اپنے باپ کی عزت کرتا ہے ویسے ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کو پیغمبر نہیں سمجھتا۔ ان کی کسی رائے پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ پھر ہم تاریخ لوگوں کو اس طرح پڑھانا چاہتے ہیں کہ جس میں صرف ایک زاویہ نظر سامنے آئے۔ یہ مطالعے کا یا پڑھانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ تمام زاویہ نظر سامنے رکھ دیں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں مذہب کی تعلیم میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے جو زاویہ ہے نظر ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، سامنے رکھ دیجئے، دلائل کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کے بیان کیجئے۔ اس کے بعد لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے کیا حق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب لوگ باشعور ہوتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں آپ پر۔ تو سچائی پر مبنی پالیسیاں جب اختیار کی جاتی ہیں، خواہ وہ تاریخ میں ہوں، خواہ وہ سیاست میں ہوں، وہ برابر ہوتی ہیں۔ جب آپ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی تاریخ لکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں۔ خوش فہمی بھی تو ہے نا، صریح جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جی میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، یعنی اس معاملے میں تو بلکہ ہمارے ہاں یہاں تک ہے کہ دیکھیے فلاں بات کو نہ بیان کیجیے، اس کو چھپا کر رکھیے، اس سے انتشار پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ انتشار ہمیشہ حقائق کو چھپانے سے پیدا ہوتا ہے، حقائق میں لوگوں کو تربیت کرنے سے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں میں حوصلہ پیدا کیجیے، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں۔ تنقیدی رویہ ارتقاء کے، ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر آپ نے تنقیدی رویہ اپنی قوم میں پیدا نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ترقی کا دروازہ بند کر دیا۔
دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کے لیے کسی آئیڈیل چیز کو تلاش کر لینا ممکن نہیں، لیکن آئیڈیل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل، اور اس راستے کو تو بند نہ کیا جائے۔ آئیڈیل تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موجود ہے اس کا آپ کرٹیکل انالیسس کریں، یعنی اس کا تنقیدی تجزیہ کریں اور یہ کر کے اس کی غلطی دور کرتے جائیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ ایک ایسے ہسپتال کا نقشہ بنا لیں جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ ہسپتال کے نقائص دور کریں، پھر اس کے نقائص دور کریں، پھر اس کے نقائص دور کریں اور بتدریج آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یہی صحیح طریقہ۔ ہم مختصر سا وقفہ لیں گے ایک دفعہ، پھر اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، 23 مارچ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں زنیر اظہر اور ہمارے ساتھ جاوید احمد گامدی موجود ہیں۔ گامدی صاحب، بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے تھے، بنگلہ دیش کا قیام کیا نظریہ پاکستان کی نفی کرتا ہے یا اس کو اور تقویت دیتا ہے؟ کیونکہ بنی تو وہ ایک اسلامی ریاست تھی، وہ انڈیا کے ساتھ تو نہیں ملے جا کر۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ جمہوری اصولوں پر اس کا بھی قیام عمل میں آ گیا، یعنی جب وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا اور انہوں نے ایک ایسی قیادت کا انتخاب کیا جو انہیں علیحدگی تک لے گئی، تو بالکل اسی جمہوری اصول کا اطلاق ہوا۔ یعنی یہ تو تب ہوتا اگر اس کے فوراً بعد وہ متحدہ ہندوستان کا حصہ بن جاتا۔ صحیح۔ جس اصول پر پاکستان بنا تھا اسی اصول پر بنگلہ دیش بنا ہے، تو اس اصول کی بنیاد کے پر قائد اعظم نے ساری تحریک چلائی۔ آپ ان کے اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، قائد اعظم کی رائے سے بھی اتفاق و اختلاف کر سکتے ہیں اور بنگلہ دیش کی قیادت سے بھی، لیکن بہرحال اصول ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس کو حق حاصل ہے۔ ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھر کو آباد رکھیں، کاروبار اکٹھا رکھیں، اپنے مفادات ایک جگہ رکھیں، بعض اوقات نبھا نہیں ہوتا۔ اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی میرے نزدیک جو بڑا مسئلہ اس کو بنا لیا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی کفر و ایمان کی جنگ ہے۔ یہ ایک سادہ حقیقت ہے، ہندوستان میں ہم اکٹھے نہیں رہ سکے، ہم نے یہ مناسب سمجھا، یعنی اس وقت ہماری قیادت نے۔ ہو سکتا ہے آج کوئی آدمی تجزیہ کرے اور یہ کہے کہ متحدہ ہندوستان بہتر تھا، تو اس کی رائے بھی سن لینی چاہیے، لیکن اس وقت ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ الگ ہو گئے، پاکستان وجود میں آ گیا۔ بنگلہ دیش کی قیادت نے ایک خاص مرحلے پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہو گئے۔ اس پر کوئی ماتم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو بسا اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، دیکھیے مسلمانوں کی جب ریاست قائم ہوئی تو متحدہ ریاست تھی، ہمارے خلفائے راشدین اس پر حکومت کر رہے ہیں، اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنو امیہ کی جب حکومت قائم ہوئی تو 94 سال کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ دو حکومتیں قائم ہو گئی، یعنی ایک اندلس میں قائم ہو گئی، ایک عباسیوں کی ریاست قائم ہو گئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، جمہوری عمل بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا مناسب سمجھا تھا لیکن بعد میں ان کو وہ مناسب نہیں لگا۔ اور میرے نزدیک تو اس اصول کو مان لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی قوم، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نا کشمیر کے لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں فوج بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کشمیر کے لوگوں کو اس کا حق دیجیے، وہ اپنی آزادی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کر لیں گے۔ یعنی جب آپ نے دنیا میں اس چیز کو مان لیا کہ یہ فیصلہ قوموں کو کرنا ہے، افراد کو کرنا ہے، یعنی یا تو آپ یہ کہیے کہ نہیں فاتحین کو کرنا ہے، یا کہیے تلوار کو کرنا ہے، یا کہیے دانشوروں کو کرنا ہے، اگر یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے تو لوگ جس طرح اپنے فیصلے اپنی حکومت کے اندر کرتے ہیں، وہ کس ملک کے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے اس کا فیصلہ بھی انہیں کو کرنا ہے۔ گاندھی صاحب، اس میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک اور اسلامی ریاست وجود میں آئی، لیکن اس سے ہمیں سیکھنا تو پڑے گا۔ اس میں کیا حرج تھا اگر ہم ان کے حقوق اس کو دیتے؟ جس چیز کے لیے ہم نے ہندوؤں کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، انہی چیز کے لیے ہم نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا؟ ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ 22 زبانیں قومی زبانیں ہیں، کیا حرج تھا اگر یہ مسئلہ نہ کھڑے ہونے دیا جاتا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے باجی، اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں اور یقیناً کی ہیں تو ان کا ہمیں بے لاگ تجزیہ کرنا چاہیے، لیکن ہم بے لاگ تجزیے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مشرقی پاکستان کے سقوط پر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، ہم اس کو کیوں عام نہیں ہونے دیتے؟ اس پر عام بحث کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس کا تجزیہ کر کے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ان عوامل کو رکھتے؟ جن لوگوں نے اس میں کوئی غلط کردار ادا کیا ہے انہیں کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچنے دیتے؟ یہ معاملات کسی زندہ قوم میں لازماً ہونے چاہیے، یعنی آپ کو ہر حال میں لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ حقائق کی چھان بین کریں۔ حقائق پر پردہ ڈالنے سے قوموں کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو عزت اور وقار ہمیشہ حقائق کا اعتراف کر کے حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے نہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے کچھ سیکھا، نہ فوجی حکومتوں سے کچھ سیکھا۔ اور میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کے آپ احوال کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی تو ہم حکومتیں دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے بھی جو کچھ ان کو رسوائی اس سے پہلے حاصل ہے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔
یہ نہ سیکھنا یہی تو انسان کا سب سے بڑا اور ہم المیہ ہے۔ مستقل یہ غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گامدی صاحب، کیا ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر رہے ہوں لیکن ہماری حکومت اسلامی ہو، جب الیکشنز قریب آتے ہیں ہم نے کبھی مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا تو سیاست میں کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعتیں سیاسی بنیاد پر قائم ہوں گی، ہم سب مسلمان ہیں، تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ میں جو لوگ شامل ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو یہ اس لیفٹ لیے اور رائٹ مذہبی کا اور جو غیر تعین مذہبی ہم نے کی کر تفریق دیا۔ ایک بیمانی تفریق ہے۔ صحیح۔ یہ ویسی تفریق ہے جس طرح ہم نے اپنی باقی زندگی میں پیدا کر رکھی ہے۔ ہر مسلمان در حقیقت ہمارے احترام اور ہماری عزت کا مستحق ہے۔ اب جو لوگ بھی سیاست میں آئیں گے وہ مسلمان کی حیثیت سے جتنا اپنے دین کا شعور رکھتے ہوں گے اتنا ہی دین ان کی سیاسی جد و جہد میں نمایاں ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہم اصل میں اس میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کرنا یہ چاہتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم جو کچھ دین سمجھتے ہیں ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے خلاف بھی اس کا نفاذ کر دیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ اس طرح چلے۔ ویسے ہو۔ اگر آپ سیاسی جماعتیں بنائیں، جو لوگ مثال کے طور پر مذہبی اقدار کے معاملے میں زیادہ حساس ہیں وہ بھی سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں میں شریک ہوں اور وہ اسی طرح سے جدوجہد کریں جیسے سیاسی جماعتیں جدوجہد کرتی ہیں۔ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہوگا تو جتنا کچھ وہ اپنی روایات سے زیادہ وابستہ ہوں گے اسی کے لحاظ سے ملک کے نظام میں بھی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ صحیح۔ یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں سیکولر اور اسلام کی بحث سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک۔ یہ دونوں چیزیں سخت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس سے مذہبی لوگوں کے چہرے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ سیکولرزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک نظریہ ہے۔ نظریاتی ریاست ہمیشہ استبدادی ہوتی ہے، وہ جمہوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ آپ ایک جمہوری ریاست قائم کیجیے۔ جب پاکستان ایک سچی جمہوری ریاست ہوگا، یہاں انتخابات ہوں گے، یہاں مکالمے کی آزادی ہوگی، یہاں ابلاغ کے ذرائع آزاد ہوں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کوئی خلاف اسلام کام ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اگر کوئی قانون دیا ہے تو ہم اس کے نفاذ سے گریز کریں؟ لیکن جب تک ہم اپنے شعور کو بہتر نہیں کریں گے اصل میں ہم اس بات سے واقف ہی نہیں ہوں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ صحیح۔ قائد اعظم کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو ایک طرف وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنا رہا ہوں، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ مسلمان بستے ہیں۔ جب مسلمان یہاں بستے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف قانون سازی ہونے دیں گے؟ آپ لوگوں پر اعتماد کریں۔ اصل میں ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے، آپ مسلمانوں کو جتنے وہ مسلمان ہیں جمہوری طریقے سے اپنے فیصلے کو ظاہر کرنے دیجیے۔ صحیح۔ یہ ظہور آپ کی پارلیمنٹ میں ہو کر رہے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو آپ اگر آزاد چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے فیصلے خود کریں گے اور آپ ان پر نہ فوجی حل مسلط کریں گے نہ مذہبی حل مسلط کریں گے تو وہ اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے۔ بلکہ اگر آپ بہت زیادہ تبدیلیاں بھی لے آئیں کانسٹیٹیوشنز میں، جتنی مرضی امینڈمنٹس کر لیں اور آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہے تو فائدہ تو اس کا بھی اصل چیز یہی ہے، یعنی پاکستان کو ایک سچی جمہوری ریاست بنائیے جس کے اندر حقیقی معنوں میں لوگوں کو آزادی حاصل ہو صحیح، اور صرف وہ اپنی باتوں میں قیادت کا انتخاب کریں اور آزادانہ مکالمے کے ذریعے سے اپنی رائے قائم کریں۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اس کے بعد ہر شخص کی زندگی میں جتنا اسلام ہے آپ کی ریاست میں بھی اتنا اسلام لازماً موجود ہوگا۔ اسلام کا ظہور ہونا چاہیے، اس کو آسمان سے آگے لوگوں کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے اندر سے اٹھنا چاہیے۔ جس طرح میں فرد کی حیثیت سے یا آپ فرد کی حیثیت سے، آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں، ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں نا، ہمیں دین کی کیا بات اپنانی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ جتنا میرا شعور ہوتا ہے میں اختیار کرتا ہوں، جتنا آپ کا شعور ہے آپ اختیار کرتے بالکل ہیں، صحیح۔ جتنا آپ کی قوم کا شعور ہے اتنا اسلام لازماً آپ کے ریاست کے نظام میں بھی آ جائے گا۔ یہی صحیح فطری طریقہ ہے۔ اصطلاحات کے جنگل میں جب تک پھرتے رہیں گے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک دفعہ پھر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس خصوصی پروگرام کے ساتھ یوم پاکستان کے حوالے سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں ہوں زنیر اظہر اور جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے بات کی کہ لوگوں کا جتنا شعور ہے دین کا اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور لوگ جب فیصلے کریں گے تو یقیناً وہ اپنے شعور کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اس شعور کو بتدریج بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے علماء کو جدوجہد کرنی چاہیے، آپ کے دانشوروں کو جدوجہد کرنی چاہیے، آپ کی ریاست کو بھی جدوجہد کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ریاست یہ جدوجہد دو طریقوں سے کرتی ہے، ایک یہ کہ اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنائیں۔ ٹھیک۔ آپ کے نظام تعلیم میں دین کا سچا شعور دیا جانا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ 12 سال کی تعلیم معاشرہ اپنے بچوں کو دیتا ہے،
اس تعلیم میں جس طرح آپ کو ان کے اندر مختلف فنون کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اسی طرح ان کے مذہبی شعور کو بھی بڑا بنیادی اور بہت صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جب آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ آپ کی قوم پڑھے گی، لکھے گی، سمجھے گی، غور کرے گی۔ اس وقت تو آپ نے پوری کی پوری قوم کی تربیت کو اپنا مسئلہ ہی نہیں بنایا ہوا۔ آپ کے دانشور یہ کام کسی حد تک کر رہے ہیں، علماء بھی یہ کام کسی حد تک کر رہے ہیں۔ آپ کی ریاست کو بھی اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور لوگوں کے شعور کو علم و عقل اور استدلال کی بنیاد پر بلند کیا جاتا ہے، وہ تحکم کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یہ کام آپ کرتے چلے جائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر، فرد کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ فرد کو دین بتاتے ہیں، میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے دین کو قبول کیا، اس کے بعد جو کچھ بھی دین آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہم سب کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا۔ کوئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو دین پر بہت عمل پیرا ہوں گے، کوئی ہوں گے جن میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، کچھ وہ ہوں گے کہ جن سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر نماز جیسی چیز میں بھی کوتاہی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح سب لوگ جتنے بھی ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں آپ اپنے دین ہی کے افراد سمجھتے ہیں۔ یہی معاملہ ریاستوں کا ہے۔ ریاست کو آپ جتنا اسلام لوگوں کے اندر ہے اس سے مختلف جگہ پر نہیں لا سکتے۔ آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ انتخابات میں ان کی ترجیحات تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ بہتر اخلاق اور کردار کے لوگوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو بے شمار عوامل ہیں جن میں انتخابات ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں جاگیرداری نظام ہے، اس نے لوگوں کی گردن دبا رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں سرمایہ دارانہ معیشت نے بھی بہت سے طوفان برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے شہروں کی آباد کاری بھی صحیح اصولوں پر نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاں تعلیمی نظام بھی کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ آپ اس نوعیت کا ایک ملک ہے، تو اس میں عوام کے شعور کو بیدار کرنا یہ ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے۔ ہم اصل میں اس بدقسمتی سے دو چار ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ ہو جائے، اوپر سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں مان لینا چاہیے تھا کہ بادشاہوں کا دور ختم ہو گیا ہے، کہ اورنگزیب آ جائے تو یہ اقدامات کر دے گا، شاہ جہاں آ جائے تو یہ اقدامات کر دے گا، اکبر آ جائے تو یہ اقدامات کر دے گا۔ یا تو مان لیجیے کہ پھر بادشاہت قائم کر دیں۔ اچھا، یا پھر دوسری بات کہیے، وہ یہ کہ آپ پاپائیت قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی چند علماء سے کہیے کہ وہ جیسی پگڑی پہنتے ہیں، جس طرح کرتا پہنتے ہیں، پوری قوم کو پہنا دیں۔ یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے ایک جمہوری ریاست قائم کی ہے، تو جمہوری ریاست میں آپ کے پاس کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں کہ آپ اپنی قوم کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں استدلال سے، علم سے اپنی قوم کے اندر وہ شعور پیدا کیجیے۔ اسی شعور کا ظہور آپ کی انفرادی زندگی میں ہوگا، اسی شعور کا ظہور آپ کی معیشت اور معاشرت میں ہوگا، اسی شعور کا ظہور آپ کی ریاست میں ہوگا، اور یہ فطری طریقہ ہے اسلام کی خدمت کرنے کا۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے پہلی مذہبی ریاست قائم ہوئی موجودہ دور میں، وہ سعودی عرب کی ریاست ہے۔ سعودی عرب کا نام کیا ہے؟ المملکت العربیہ السعودیہ۔ نہ اس میں اسلام ہے، نہ کوئی اور چیز، لیکن وہاں شریعت نافذ ہوئی، اس لیے کہ جن لوگوں نے وہاں مملکت کا نظم سنبھالا انہوں نے بادشاہت قائم کی، اور بادشاہت اپنے فیصلے کرتی ہے، بادشاہت عوام سے نہیں پوچھتی۔ تو یا تو پھر آپ اس طرح کی بادشاہ تلاش کر لیجیے۔ وہاں کے عوام خوش ہیں ان سے؟ وہاں کے عوام خوش ہیں یا ناخوش، اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب بادشاہت کی طاقت کو ختم کر کے آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیں گے۔ اس لیے ابھی ہم کوئی تبصرہ اس پر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے عوام تو پہلے دن سے ایک جمہوری ریاست میں آئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو قائد اعظم بادشاہ نہیں تھے، یہ ملک فتح نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہم نے تو ان کو بادشاہ کے عہدے پہ فائز کر دیا ہے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے اندر چونکہ ہیرو ورشپ کا ایک خاص مزاج ہے کہ جس میں ہم ایک خاص غلب کے بغیر شخصیات کا تصور نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو فطرت کی زمین پر آنا چاہیے، اور فطرت کی زمین یہ ہے کہ آپ کی قوم کے اندر جتنے جمہوری اقدار کا پاس ہوگا آپ کی سیاست میں بھی اتنا ہی ہوگا، اور ریاست میں بھی اتنا ہی ہوگا۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا جتنا پاس ہوگا اتنا ہی ظہور اس کا ہوگا۔ یعنی ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں کرپٹ ہو، بددیانتی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کم تولتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران اس کے بعد کرپٹ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ افراد کو جتنا بہتر کرتے چلے جائیں گے، جمہوریت کا اصول یہ کہتا ہے، بادشاہت نہیں ہے یہ، اس کے بقدر ہی اسلام بھی نمودار ہوگا، اخلاق بھی نمودار ہوں گے، اسی کے بقدر جمہوری اقدار بھی آپ کے ہاں آئیں گی۔ تو ابھی تو جمہوریت کی جو اقدار مغرب میں آپ نے دیکھی ہیں، ان جمہوری اقدار سے بھی ہم کوسوں دور ہیں۔ اسلام تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے یوم پاکستان کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام دیکھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان۔ بات یہ ہے کہ چاہے آپ نظریہ پاکستان کو اپنے لوگوں میں راسخ کرنا چاہتے ہو یا نظریہ اسلام کو، ہر حال میں آپ کو اپنا تعلیمی نظام ایسا بنانا ہوگا جس میں پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہو، جس میں مکالمے کی فضا پیدا ہو، جس میں تنقیدی جائزہ لیا جائے، جس میں تنقید سننے کی آپ میں ہمت پیدا ہو۔ کسی بھی قسم کی کرٹیکل اور لاجیکل تھنکنگ کے بغیر اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی صحیفہ ایسا ہے جو ہمیں کسی دنیا کی حکمرانی پہ فائز کر دے گا تو یہ ممکن نہیں۔ ہمارے تمام نظریات کی حفاظت
اور اس کا جدید ترین جو رد عمل ہم دیکھتے ہیں، کبھی ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور سبھی ناکام ہوتے ہیں، وہ تبھی درست ہو سکیں گے جب ہم بے تعصب کریکولم ڈیولپ کریں، تعلیم کا معیار ایسا ہو کہ وہ غریب اور امیر کے لیے برابر ہو، اور ہم تعصب سے نکل کر بات کرنا سیکھ لیں۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔